बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साद अब्दुल्ला। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की पॉडकास्ट ऐसी पॉडकास्ट है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, कैसे होता है, क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं कि हमारे नौजवान और काफ़ी ऐसे लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। इस टॉपिक को, इस डिप्रेशन को डिस्कस करने के लिए जिस शख्सियत को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में। सीईओ हैं, फाउंडर हैं मुतमईना सेंटर के, एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी कर रहे हैं वार ट्रॉमा में। माशाल्लाह बहुत सारा काम कर चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग जो डिप्रेस हैं उनको वापस ज़िंदगी में लेके आ चुके हैं। मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ हसनैन अफजल रज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे तशरीफ़ लेके आने का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैंने आपका इंट्रो जो दिया, मुझे लगता थोड़ी सी उसमें कमी रह गई। हमारे ऑडियंस को इसके बारे में बताएं कि आपकी क्या फ़ील्ड है और आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, और ये जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठाई हुई हैं माशाल्लाह, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। आपने मेरा ख्याल काफ़ी डिटेल में तारुफ़ कर दिया। मैं इन अल्फाज का जो शायद हक़ नहीं अदा कर सकता। खैर अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना दे जैसा आप सोच रहे हैं। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का और एक रिसर्चर हूँ, तो अपनी कैपेसिटी में जो मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो इसमें ये है कि मुतमईना सेंटर का आपने ज़िक्र किया, तो मुतमईना सेंटर की हिस्ट्री अगर ट्रेस बैक की जाए तो बहुत पुरानी है। जब से मुझे शौक़ हुआ साइकोलॉजी का, मेरा ख्याल है मैं शायद ग्रेड 7 में, ग्रेड 8 में था, जब से साइकोलॉजी पढ़नी स्टार्ट की। तालीमी नफ्सियात की एक किताब मिली थी। अच्छा और वहाँ से जो है वो शुरू हुआ सफ़र। उसको पढ़ा और फिर उसमें बहुत मज़ा आया। उन सवालों के जवाब मिले जो मैं अक्सर सोचता रहता था अपने स्कूल टाइम के ऊपर। और फिर आगे चलता गया, लेकिन ये था कि चूँकि स्कूल का टॉपर था, साइंस स्टूडेंट था माशाल्लाह, और वाले साहब जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड से थे, तो घर वालों की ख्वाहिश ये थी कि आप जो कि लाइक स्टूडेंट हैं, तो लाइक स्टूडेंट तो फिर साइंस ही पढ़ते हैं ना। साइंस पढ़ता है। तो सबसे बड़ा जो हमारा कसूर था वो ये था कि हम साइंस स्टूडेंट थे। तो फिर खैर एफएससी की, एफएससी के बाद जो है वो मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और फिर उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और ये सिलसिला चलता रहा। 2012 में फिर जाके मैंने बाकायदा मास्टर्स किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में फिर उसके साथ क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो वहाँ से बस ये है कि फिर बाकायदा सिलसिला शुरू हो गया प्रैक्टिस का। उससे पहले ये है कि प्रैक्टिस का सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर जो मैं कर सकता था वो हमेशा से करता आया था। तो शुरू में बहुत कुछ पढ़ा, साइकोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचेस को पढ़ा, स्पेशली पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को पढ़ा अपने तौर पे, और उसमें भी ख़ास तौर पे जो MBTI है, मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, तो उसको खुद से पढ़ा, समझा, अपना एनालिसिस किया, अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट किया अपना, और देखा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है। शुरुआत अपने आप से की? जी बिल्कुल, सबसे पहला मुखातिब तो इंसान खुद ही होता है। बस वहाँ से ये है कि फिर समझ आनी शुरू हुई कि जो हमारे जो इंसानों के बीच में जो फ़र्क हैं, वो डिफरेंसेस जो हैं, जो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं, वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है। तो उस MBTI को फिर मैंने फिर यूज़ किया लोगों की काउंसलिंग के लिए, बच्चों की काउंसलिंग के लिए, लोगों की करियर काउंसलिंग के लिए माशाल्लाह। फिर उसको जो है आगे बढ़ा तो नज़र आया कि मैरिटल रिलेशनशिप्स में लोगों के मसले थे, और वो चाहे कपल रिलेशनशिप का हो या फिर ये है कि जो फादर और किड्स का जो रिलेशनशिप है, या मदर और किड्स का रिलेशनशिप है, या ऑफिस के अंदर जो हमारे कोलीग्स के साथ रिलेशन है,
تو ان میں جو ایشوز آتے ہیں تو اس کی بیس پہ پھر میں نے میریٹل کاؤنسلنگ بھی اسٹارٹ کی اسی کی بیس پہ, پھر ایگزیکٹو کوچنگ اسٹارٹ کی اس کی بیس پہ. تو یہ میری شروعات تھی سائیکالوجی میں. لیکن جو میرا اصل پیشن تھا وہ یہ تھا کہ میں بیماریوں کا علاج کروں, جن کو عام طور پہ آپ نفسیاتی بیماریاں کہتے ہیں. زبردست. تو اس کے لیے پھر یہ کہ مجھے ڈگری کی ضرورت تھی. تو پھر میں نے جو ہے وہ 2012 میں میں نے باقاعدہ ماسٹرز کیا کلینکل سائیکالوجی میں, اور پھر اس کے بعد سے چل سو چل ہے. بہت عرصہ پاکستان میں تقریباً 2016 تک میں جو ہے وہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں بھی ساتھ کام کرتا رہا, مختلف پوزیشنز پہ کام کیا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے شام میں, دن میں انجینئر ہوتے تھے اور شام میں جو ہے وہ ڈاکٹر بن جاتے تھے. تو 2016 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر مجھے خواہش تھی کہ میں پی ایچ ڈی کروں, تو پی ایچ ڈی کے لیے پھر میں ملیشیا آ گیا. تو یہاں پہ پھر میں نے آئی ٹی کا سلسلہ بھی چلتا رہا, آئی ٹی کمپنی بھی اپنی اسٹیبلش کی, اور ساتھ میں پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر لی, تو جو کہ اب تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمد للہ. تو پی ایچ ڈی میں جو میری جو اسپیشلائزیشن تھی, چونکہ ایم ایس سی کے دوران ہی مجھے نیورو سائیکالوجی میں نے پڑھی, تو میرا جو انٹرسٹ ہے وہ نیورو سائیکالوجی کی طرف ڈیولپ ہو گیا. چونکہ نیورو سائیکالوجی وہ فیلڈ ہے جو کہ جو نیورولوجیکل بیسز ہیں, ڈفرینٹ ہمارے جو رویے ہیں, جو ڈفرینٹ ہماری سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں, جیسے ڈپریشن ہے, ٹراما ہے, اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, اور جتنی بھی سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں ان کی جو نیورولوجیکل بیسز ہیں, جو بایولوجیکل بیسز ہیں, اس کو ایکسپلور کرتی ہے. اچھا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نیورولوجی اور سائیکالوجی کا مرکب ہے, یعنی اس کا ایک مکسچر ہے, کہ اوور لیپ ہے. تو یہ بہت چیلنجنگ فیلڈ تھی. عام طور پہ ہمارے ہاں جو سائیکالوجسٹ ہیں, خاص طور پہ جو پرانے ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہیں, ان کے دور میں نیورو سائیکالوجی نہیں ہوا کرتی تھی. تو اس لیے سائیکاٹرسٹ الگ سے اپنا کام کرتے ہیں اور کلینکل سائیکالوجسٹ الگ سے. تو آپس میں کسی دفعہ ان کی بنتی بھی نہیں ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک کتے کا ویر ہے, تو وہ بھی وہ چلتا ہے ان کا. تو لیکن ہمارے ہاں چونکہ پاکستان میں جو ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ سائیکاٹرسٹ ہیڈ ہوا کرتے ہیں سائیکاٹری ڈپارٹمنٹس کے, تو سائیکالوجسٹ پھر ان کے انڈر کام کرتے ہیں. تو لیکن یہ کہ ان کی اتنی سے نہیں ہوتی. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صرف ٹاک تھراپی یا جس کو ہم سائیکو تھراپی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور نیورولوجیکل لیول پہ ان کی اویئرنیس نہیں ہوتی, نالج نہیں ہوتا اتنا زیادہ. لیکن خیر اب جو جدید جو ڈگریز ہیں, جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, تو ان میں جو بی ایس کلینکل سائیکالوجی ہو رہا ہے یا ماسٹرز ہو رہا ہے, اب ان میں سبجیکٹ ہوتے ہیں یہ نیورو سائیکالوجی کے. تو لیکن یہ کہ وہ بھی پھر اتنا ڈیپلی اسٹڈی نہیں کرتے. لیکن میرا معاملہ پھر ڈفرینٹ تھا. مجھے پھر یہ تھا کہ میں نے اپنے بہت سارے جو ایم بی بی ایس دوست تھے ان کے پاس بیٹھ کے نیورولوجی کو پڑھا, بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایک میڈیکل کالج میں پڑھا جاتا ہے. اچھا. اور پھر میں نے یو ایس سے پروفیسر وائٹ ہیں, ایک بہت ہی فیمس نیورو سائنٹسٹ ہیں, تو ان کا جو ہے وہ میں نے کورس کیا 2013 سے 14 تک کے عرصے میں. تو وہ بہت ہی انٹینسو نیورو سائنس کا کورس تھا, جو کہ ان یونیورسٹی کے میڈیکل کالج کے جو 2 سال ہوتے ہیں نیورولوجی کے, اس پہ مشتمل تھا وہ. تو وہ کیا, تو الحمدللہ پھر یہ کہ میرا جو نالج ہے نیورولوجی میں وہ بھی اسٹیبلش ہو گیا. صحیح. تو میری خواہش یہ تھی کہ میں جب ملیشیا آیا تو میری خواہش تھی کہ میں نیورو سائیکالوجی میں ریسرچ کروں. تو میرے جو ڈفرینٹ ایریاز تھے اس میں جو میرے ایریا آف انٹرسٹ تھا اس میں پین سائیکالوجی تھی, پین مینجمنٹ, جو کرونک پین ہے اس پہ میں ریسرچ کرنا چاہ رہا تھا. کانشیسنیس پہ ریسرچ کرنا چاہ رہا تھا, اس کی نیورولوجیکل بیسس پہ ریسرچ کرنا چاہ رہا تھا. ابھی آپ کا جو پی ایچ ڈی کا ہے وہ وار ٹراما میں نے دیکھا. جی. یہ وار ٹراما کیا ہوتا ہے؟ جی ایکچولی یہ ہے کہ پھر جب میں نے دیکھا کہ یہاں بھی اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں نیورو سائیکالوجی کوئی ریسرچ کے لیے, انسٹرومنٹ نہیں تھے, کئی جگہ پہ ہاسپٹلس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں تھی, منسٹری آف ہیلتھ کو انوالو کرنا پڑتا ہے, وہ ہماری یونیورسٹی میں نہیں تھا. تو پھر میں نے جو ہے وہ جو تیسرا میرا شوق تھا وہ تھا ٹراما کے اندر. تو ٹرامیٹک اسٹریس اور اسپیشلی دا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس. اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹراما کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں صدمہ کہہ سکتے ہیں, حادثہ کہہ سکتے ہیں. ایسا حادثہ کہ جس میں انسان کو بہت سیویئرلی تھریٹ ہوا ہو اپنی لائف کا, اور بہت سیویئر یعنی جان کے خطرات محسوس ہوئے ہوں, ایسا خطرہ. تو لیکن ٹراما کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو یعنی ٹراما
ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کسی کے لیے اس کے مور کا مر جانا ہی ٹراما بن سکتا ہے, کسی کے لیے شادی تھی تو طلاق ہو گئی وہ ٹراما بن سکتا ہے, کسی کے لیے بریک اپ جو ہے وہ ٹراما ہو سکتا ہے. بچوں کے ساتھ مار پیٹ جو ہے بچپن میں وہ بچوں کے لیے ٹراما بن سکتا ہے. فزیکل ابیوز, اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جو ایک المیہ ہے وہ کیسز بہت بڑھ رہے ہیں. سیکشول ابیوز یا جس کو ہم ریپ کہتے ہیں, بچوں کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ ہے, تو یہ بچوں کے لیے ٹراما بن جاتا ہے. اور پھر یہ چیز چلتی رہتی ہے, اور خاص طور پہ ٹین ایج میں آ کے, اور جب بندہ ایڈلٹہڈ میں آتا ہے, جوان ہوتا ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ پھر اگر ریزالو نہ ہو, اگر ان ٹریٹڈ رہ جائے اور ان ریزالوڈ رہ جائے, تو یہ پھر آئیڈینٹی کرائسس کا بھی باعث بھی بنتی ہے, اور پھر یہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا باعث بنتی ہے. تو یہ جو سارے چائلڈہڈ ٹراماز ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں ایسز کا بھی, ایورسو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز. تو یہ جو ایسز ہیں یہ بیسیکلی فیوچر میں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں, یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بعد میں جو لوگوں کو جا کے PTSD ہو جاتا ہے. یہ PTSD کیا ہے؟ بڑا سنا ہے اس کے بارے میں. جی, PTSD بیسیکلی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. اسی میں میری PhD ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. اس میں نیچرل ڈساسٹر بھی ہیں, جیسے پاکستان میں 2005 میں کشمیر میں زلزلہ آیا تھا, تو بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے اس سے. تو اس میں بھی یہ کہ ایک ایونٹ تھا نا, بہت سویر ایونٹ تھا, جس میں لوگوں کے گھر والے ان کے سامنے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی جو پراپرٹی ہے وہ اس کی ڈسٹرکشن ہو گئی, اور بہت برے حالات تھے. تو اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو سروائیور تھے, جو بچ گئے, تو ان کو جو ہے وہ بعد میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس, یعنی بعض از صدمہ اسٹریس آپ یہ کہہ لیں, بعض از صدمہ, یعنی صدمہ اگر ہم اس کو کہیں یا حادثہ کہیں, تو بعض از حادثہ یا بعض از صدمہ جو اسٹریس ہے, وہ جو فلیش بیکس آتی رہتی ہیں کہ کیا ہوا میرے ساتھ, یہ ایسے ہو گیا تھا. بالکل. تو عام طور پہ اس کو ڈائگنوز کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں ہماری 20 سمٹمز ہیں اس کی. تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ہم اس پہ ایویلویٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کس لیول پہ اس کو ٹراما ہے, مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سویئر ہے. تو اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی سمٹمز ہیں, کون سی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ٹراما کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ. جی بالکل, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, یہ بہت ڈیپ ٹاپک ہے. جس طرح بھی ہم آف دا ریکارڈ بیٹھ کے بات کر رہے تھے, یہ تو جی ایک ڈیزیز جو ہے, ایک ڈس آرڈر جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. تو آج جو کہ آپ نے ٹاپک میرے خیال ڈپریشن کو رکھا ہوا ہے, میں نے جو ٹاپک رکھا ہے آج وہ رکھا ہے ڈپریشن. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ڈپریشن کیا ہے, ڈپریشن کہتے کس کو ہیں؟ بڑا کامن ہے, ہر کوئی کہتا ہے میں ڈپریس ہوں, ڈپریشن کا شکار ہوں, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا. ڈپریشن کیا ہے؟ دیکھیے, جو ڈپریشن ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ایک ناؤن ہے انگلش کا. جی, اور اس کا جو ورب ہے وہ ڈپریس ہے. جی, تو ڈپریس سے ڈپریشن بنتا ہے. ڈپریس جو ورڈ ہے وہ اگر اس کا سینونیم دیکھا جائے, اس کا جسے کہہ سکتے ہیں آپ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو, کہ اس کا متبادل لفظ جو ہے الٹرنیٹ, الٹرنیٹ, یا اس کا جو متبادل لفظ ہے مترادف, مترادف کہا جاتا ہے. مترادف جو لفظ ہے, ہاں جی, نہیں مترادف ہوتا ہے سیم. جو وہ متضاد ہوتا ہے, جو الٹ ہوتا ہے نا, اپوزٹ جو ہے. تو اس کا جو مترادف لفظ ہے وہ ہے سیڈنس, یعنی ڈپریس ہو جانا, سیڈ ہو جانا. ٹھیک ہے, جس کو اردو میں اگر آپ کہیں تو غمگین ہو جانا, افسردہ ہو جانا, دکھی ہو جانا, یہ الفاظ ہیں اس کے لیے. اور اگر عربی میں جائیں تو حزن یا حزن, ہم دعا میں آتا ہے نا, مختلف دعا میں, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, کہ یا اللہ مجھے محفوظ رکھ, مجھے پناہ میں لے لے, اپنی پناہ میں لے لے ساری فکروں سے اور سارے غموں سے. تو یہ حزن کا لفظ آتا ہے, یا کئی جگہ پہ حزن کا لفظ آتا ہے مختلف دعاؤں کے اندر. تو عربی میں اس کو حزن یا حزن کہا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی غم ہے. یہ بیسیکلی غم تو ہمارا ایک نیچرل جو ہے وہ ایموشن ہے, لیکن ایک نیگیٹو ایموشن ہے. لیکن جب یہ اپنی ایکسٹریم فارم میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ ڈپریشن کاز کرتا ہے. لیکن اس کی جو روٹ کاز ہے, جو اس کے پیچھے جو نیگیٹو ایموشن ہے جو کام کر رہا ہے, جو کہ ایک نیچرل ایموشن ہے, ہم سب دکھی ہوتے ہیں, سب سیڈ ہوتے ہیں, لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے گئے. ڈپریس ہونا, سیڈ ہو جانا ایک الگ بات ہے, اس کا ڈپریشن میں کنورٹ ہو جانا بالکل ایک الگ بات ہے.
اچھا بالکل ایسے ہی جیسے ایک کوئی کفر کا رویہ اختیار کرنا یا کفریہ کام کرنا ایک الگ بات ہے اور کافر ہو جانا ایک الگ بات ہے. ماشاء اللہ زبردست. بالکل ایسے ہی یعنی اگر کسی نے کوئی کفر کا کام کر لیا ہے, کفر کا رویہ اختیار کر لیا, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہم اگر کسی کو ڈپریس ہو گیا ہے یا سیڈ ہو گیا ہے, کیونکہ بہت سارے نیچرل, اگر آپ کا کوئی لاس ہو جاتا ہے, آپ کا کوئی پیارا آپ سے دور ہو جاتا ہے, تو نیچرل ہے ہم سیڈ فیل کرتے ہیں. تو سیڈنس جو ہے وہ ایک نیچرل ایموشن ہے, اور اس کا نہ ہونا ایک پرابلم ہے. اس کا نہ, اگر کسی جو بندہ سیڈ ہی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نارمل انسان نہیں ہے, ہاں اس کے اندر وہ ایموشن نہیں ہے. تو اس کا ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کا جیسے کفر کے رویے اختیار کرتے کرتے انسان کافر ہو جاتا ہے, بالکل ایسے ہی جو ہے ڈپریسو بیہیویئرز اور ڈپریسو کیفیات میں مسلسل رہنے کی وجہ سے ڈپریشن میں بندہ چلا جاتا ہے. تو یہ اس کی کاز کرتا ہے. کیا زبردست ایکسپلین کیا آپ نے, مجھے تو بالکل ہی نہیں اندازہ تھا اس کا. بہت شکریہ. جی تو جو ڈپریشن آپ نے ابھی بیان کیا, جی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ تو ہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے لغوی معنی یا ہم اس کے لٹرل میننگ کو میں ایکسپلین کر رہا تھا, لیکن ٹیکنیکلی اور کلینیکلی ڈپریشن ہم کس کو کہتے ہیں؟ جی وہ یوں سمجھے کہ ڈپریشن بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, یہ اس کی شارٹ فارم ہے. صحیح. وہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر, MDD, جس کو ہم کلینیکل ڈپریشن بھی کہتے ہیں. تو اس کا جو شارٹ فارم کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہے. تو بیسیکلی کلینیکلی اور ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ MDD یا میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی شارٹ فارم ہے. صحیح. اب یہ جو ہے اس کی پھر آگے بہت ساری علامتیں ہیں, اس کی بہت ساری کازز ہیں, پھر آگے وہ آگے انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. بلکہ میں وہی آپ سے ڈسکس کرنے والا تھا کہ ابھی ہم آگے چل کے اس چیز کو کافی زیادہ جو ہے وہ کریں گے ڈسکلوز کے اثر میں اس کی وجوہات کیا ہیں, علامات کیا ہیں. یہ بالکل. میرا رضا بھائی آپ سے ایک کوشچن یہ ہے کہ ہم بینگ اے مسلم کیا ڈپریس ہو سکتے ہیں؟ صحیح, بالکل ہو سکتے ہیں. اچھا. ڈپریشن جو ہے, دیکھیں جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ کوئی جسمانی بیماری ہو, چاہے وہ کوئی نفسیاتی بیماری ہو, چاہے وہ روحانی بیماری ہو, تو وہ ہر کسی کو ہو سکتی ہے. وہ کافر کو بھی ہو سکتی ہے, وہ مسلمان کو بھی ہو سکتی ہے. تو نفسیاتی بیماریاں بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ جسمانی بیماریاں ہیں. صحیح. تو اگر کیا ہوتا کیا ہے کہ ہماری باڈی کا ایک نارمل رینج ہے, ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہے. مثلاً آپ کی جو ٹمپریچر ہے اس کی ایک رینج ڈیفائن ہے کہ یہاں سے یہاں تک نارمل ہے, اس سے اوپر چلے جائیں گے تو آپ کو بخار ڈائگنوز کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ کی جو ہائپر ٹینشن ہے, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے, اس کی ایک رینج ہے. تو BP اگر ایک خاص رینج سے اوپر چلا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے. اگر نیچے چلا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہائپو ٹینشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہائپر اور ہائپو ٹینشن. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. اب نفسیاتی بیماریاں موسٹلی ان کے پیچھے کیا ہوتی ہیں کہ تھاٹس ہوتے ہیں, کوگنیشن ہوتی ہے اور ایموشنس ہوتے ہیں. تو یہ جو ایموشنس ہیں ہمارے, ان کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے, اگر جیسے ہم نے بات کی ہے غم کی, جو ڈپریشن کے پیچھے کاز کرتا ہے ایموشن جو ہے, اب وہ ایک خاص حد سے اگر بڑھ جائے گا, جو اس کی نارمل رینج ہے, جیسے BP کی نارمل رینج ہے, جب اس سے بڑھ جائے گا تو وہ ہائی بلڈ پریشر بن جائے گا. اس کے بیچ میں رہے گا تو وہ نارمل بلڈ پریشر ہے. اسی طریقے سے اگر غم جو ہے وہ ایک خاص حد سے بڑھ جائے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ ڈپریشن ہو گیا. اور اسی طریقے سے انگزائٹی ہے, انگزائٹی جو ہے اس کے پیچھے فیئر ہے, وہ بھی ہمارا ایک نیگیٹو ایموشن ہے لیکن نارمل ہے. ہم فیئر, خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, صحابہ ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل. ٹھیک ہے. تو انبیاء بھی ہوئے ہیں. جی میرا بس یہی تھا کہ ہم بینگ اے مسلم, مطلب یہ چیز تو نیچرل ہے. جی. ٹھیک ہے جی. تو ہم ایز اے مسلم, جی بالکل ہم ہو سکتے ہیں. بالکل جیسے بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں, ایسے ہی ہم روحانی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. مسلمان ہو یا کافر ہو, دونوں کو نظر بد لگ سکتی ہے, دونوں کو جادو ہو سکتا ہے. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, نظر بھی لگتی ہے اور اس کا علاج بھی ہے. پھر ہاں, بس ہمارا اور نان مسلمس کا فرق یہ ہے کہ ان کے پاس شاید وہ حفاظتی سسٹم نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے.
ان کے پاس وہ بلیف سسٹم نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے, جو ہمیں یا تو ڈپریشن سے بچا لیتا ہے, یا اگر غلطی سے ہو جائے تو بہت جلدی ہم اس سے ریکور کر سکتے ہیں. بالکل. اس پہ مجھے ایک رضا بھائی حدیث یاد آئی, اگر میں غلط نہ ہوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان افسردگی اور غم سے پاک نہیں ہے. جی جی, مطلب ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم پاک نہیں ہیں, بس یہ ہے کہ ہمارے پاس حفاظتی اقدامات زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسی. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب میرا سوال وہیں پہ ہی رہ گیا, بڑی لمبی ڈسکشن چل پڑی, یہ نہ ختم ہونے والی بات مجھے پتہ ہے. مطمئنہ سینٹر کیا ہے, کہاں سے آپ کو سوچ آئی کہ اس کو بنایا جائے, اور اس کے ذریعے آپ ڈپریشن کا اور کئی ساری بیماریوں کا کس طریقے سے علاج کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. جیسے میں نے بتایا کہ سائیکالوجی کی میری لرننگ کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے. 2012 میں میں نے ماسٹرز کیا, پھر اس کے بعد سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی. تو وہ پھر میں نے وار ٹراما کے اندر, وہ بھی بیچ میں آپ کا سوال آیا تھا کہ وار ٹراما کا, تو ٹراما کی ایک قسم جو ہے وہ وار ٹراما ہے. تو یعنی وہ لوگ جو ہے جو کہ اس طرح کے حالات میں گزرتے ہیں جس میں روہنگیا ریفیوجیز گزرے ہیں, یا کشمیری لوگ ہیں, یا افغانستان میں ہیں, یا سیریا اور عراق میں, یا آج کل غزہ کے اندر. تو یہ ایک وائلنس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں مختلف طرح کے ٹراماز لوگوں کو ایکسپیرئنس کرنے پڑتے ہیں. تو ان کو ہم یعنی جہاں پہ جنگی حالات ہوں, آپ یوں سمجھ لیں, تو ہم اس کو یعنی جنگی ٹراما آپ کہہ لیں, یا وار ریلیٹڈ ٹراما ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو جس میں پراپرٹیز کی ڈسٹرکشن بھی ہے, لوگوں کی کلنگ بھی ہے, اور ساتھ میں یہ ہے کہ زیادتیاں بھی ہیں, شہادتیں بھی ہیں. تو آپریشن ہے, گھروں سے زبردستی نکال دینا ہے, جیلوں میں رکھنا, اور یہ ساری جو چیزیں ہیں, تو ایک ظلم کی پوری داستان ہے نا. بالکل. تو ان کو مختلف قسم کے ٹراماز اور مختلف قسم کے پینفل ایکسپیرینسز سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہی جو پینفل ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہیں یہ پھر پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس کی وجہ بنتے ہیں. صحیح. تو اسی پہ میری پی ایچ ڈی ہے. اور میری جو پاپولیشن تھی, جو کہ روہنگیا ریفیوجیز یہاں پہ ملیشیا میں بنگلہ دیش کے بعد سب سے زیادہ جو ریفیوجیز آئے ہیں جس ملک میں, وہ ملیشیا ہے. تو یہاں پہ پھر میں نے ان کو اپنی پاپولیشن کے طور پہ لیا, تو ان کی مینٹل ہیلتھ اسٹڈی کی کہ ان کے اندر مختلف جو بیماریاں ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں, خاص طور پہ پی ٹی ایس ڈی اور ڈپریشن, اور اگر کرتی ہیں تو کس لیول پہ ہیں, کتنے % لوگوں کو ہے. آپ کا ویژن مشن مطمئنہ سینٹر کا اسی سے ملتا ہے جا کے؟ بالکل اس سے ملتا ہے جی, بالکل ملتا ہے. میں اس لیے اس کو جوڑ رہا ہوں. تو یہ سلسلہ میرا چلتا رہا. پھر پی ایچ ڈی میری جب تقریباً ہاف میں پہنچی تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ ظاہر ان سے ڈیٹا کلیکشن کرنی تھی اور سارا تھا. تو وہاں پہ پھر میں نے مطمئنہ سینٹر بنایا, اس کو نام دے دیا. پہلے میری کلینکل پریکٹس تھی تو وہ اس بغیر نام کے تھی, ایک فری لانسر کہہ لیں آپ. یہ آن لائن جو ہے وہ میں کر رہا تھا, پاکستان میں بھی ایسے ہی تھا, یہاں بھی ایسے ہی تھا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کو باقاعدہ کوئی نام دیا جائے. تو مختلف سوچ بچار کے بعد قرآن کی ایک آیت جو ہے اس پہ میرا دل جا کے ٹک گیا. سبحان اللہ. وہ سورہ فجر کی جو آیت نمبر 27 سے 30 تک ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اللہ تعالیٰ پکاریں گے لوگوں کو, جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے آخرت میں, ان کو ان الفاظ سے پکاریں گے کہ اے او سیٹسفائیڈ سول, اے او نفس مطمئنہ, اے وہ مطمئن نفس, ارجی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ, کہ تم لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس حالت میں اس طرح سے کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہ اس نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا. تو یہاں سے پھر میں نے, چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر کانسیپٹ ہے 3 طرح کے نفس کا, نفس لوامہ, نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. تو جو ہماری اسلامک سائیکالوجی ہے وہ اس پہ بیس کرتی ہے. تو چونکہ میرا ماسٹرز میں بھی سبجیکٹ تھا اسلامک سائیکالوجی کا, پھر یہ کہ انٹرنیشنل جو اسلامک ایسوسیشن ہے میں اس کا بھی ممبر ہوں, وہاں پہ جو ہم ریسرچ کرتے ہیں ساری, جو ہم اسلامک سائیکالوجی کو ایکسپلور کرتے ہیں, اس کی جو بیسس ہیں قرآن میں, سنت میں, احادیث میں, سیرت میں, جو اس میں اصول ملتے ہیں ہمیں, تو ان کو ہم ڈھونڈتے ہیں اور ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماڈرن سائیکالوجی کے ساتھ الائن ہیں یا نہیں ہیں, اگر الائن ہیں تو کیسے ہیں. تو بڑے بڑے مارولس قسم کے ایکسپیرینسز وہاں سے ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو میرا شروع سے شوق تھا, قرآن کی طرف شغف تھا, اور اب یوں سمجھیں کہ
مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر بچپن سے پڑھتے آئے تھے. پھر ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم جو ہیں, ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا, ان سے سیکھنے کا موقع ملا جب میں پڑھ رہا تھا لاہور میں. تو وہاں سے قرآن کے اندر فہم, قرآن کا تدبر جو تھا اس کی مطلب اس طرف ایک رجحان تھا. تو اب میرا چونکہ خاص ٹاپک جو سائیکالوجی تھا, تو میں قرآن کے اندر سے جو بیان کرتا نفسیاتی اصول ہیں ان کو ہمیشہ اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا بچپن سے. تو وہ چیزیں جمع ہوتی رہیں, اور پھر یہ ہوا کہ جب باقاعدہ لوگوں کا علاج شروع کیا تو اب وہ جو چیزیں دیکھیں ان کے اندر جو ڈفرینٹ کنڈیشنز تھیں, ڈفرینٹ مسائل تھے, تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا علاج ویسٹرن سائیکالوجی کے پاس نہیں تھا. تو پھر اس کو غور و فکر کیا, پھر اللہ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ اصل میں تو نفسیات تو نے بنائی ہے, تیری تخلیق ہے, اور اس کی باڈی بھی تو نے بنائی ہے, اس کی روح بھی تو نے بنائی ہے, اس کی نفسیات بھی تو نے بنائی ہے. تو یہ نفس لوامہ اور نفس امارہ کی جو تقسیم ہے وہ بھی اللہ نے ہی کی ہے کہ دو نفس ہیں ہمارے. ایک نفس امارہ بالسوء ہے جو کہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے, اور ایک نفس لوامہ ہے جو کہ ملامت کرنے والا نفس ہے. دونوں قرآن میں ذکر ہے. اور تیسرا جو نفس مطمئنہ ہے کہ جب انسان ان درجات میں سے گزر کے پھر نفس مطمئنہ کی حالت میں آتا ہے, اور جب وہ اس حالت میں دنیا سے پھر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکارتا ہے اس لفظ کے ساتھ, ان کلمات کے ساتھ کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہی میرا ویژن ہے, یہ میرا مشن ہے کہ لوگوں کو جو ان کی اصل فطرت ہے اس پہ واپس لایا جائے, اور ان کو سب سے پہلے تو مخاطب ہم خود ہیں, پہلے تو ہم خود نفس مطمئنہ بنیں اور پھر باقی لوگوں کو بھی نفس مطمئنہ کی طرف لایا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت قرآن کی آیت ہے جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے. اس میں فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی, یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اچھا, یہ بہت ہی ڈیپ آیت ہے, اور اس میں ریسرچ کے بہت بڑے ایونیوز کھلتے ہیں. کچھ چیزوں کو میں نے ایکسپلور کیا ہے, کچھ چیزوں کو ابھی کر رہا ہوں, اور بہت سارے لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں جو اسلامک سائیکالوجسٹ ہیں. تو یہاں پہ لفظ میں سمجھ آتی ہے فطرہ, اللہ کی فطرت. ہر نفس جو پیدا ہوا ہے, چاہے اس کے اندر جتنے آپ کو ڈفرینسز نظر آتے ہیں, مختلف پرسنالٹی کے مالک ہیں. جس تھیری کو میں ذرا یوز کرتا ہوں, میں نے آپ سے ذکر کیا تھا MBTI پرسنالٹی ٹیسٹ کرتا ہوں, تو اس میں ہم 16 پرسنالٹی ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں لوگوں کو. تو یعنی 16 قسم کی مختلف پرسنالٹیز ہیں. لیکن ان ساری پرسنالٹیز اب ان میں سے کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بہت میچ کرتی ہیں, اور کچھ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. ایون کہ بہت مختلف جو پرسنالٹیز ٹائپس بھی ہیں ان کی فطرت ایک جیسی ہے. وہ فطرت اللہ کی فطرت پر پیدا ہوئے ہیں, ان کی فطرت اچھی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ نا کہ یہ والدین ہیں جو اس کو عیسائی, یہودی, مجوسی بنا دیتے ہیں. یہاں سے اب ہمیں سائیکالوجی کی ایک اور بحث سمجھ آتی ہے. جب پڑھتے تھے تو شروع میں کتابوں میں ایک بحث کا ذکر ہوتا تھا بہت زیادہ کہ نیچر ورسز نرچر, کہ سائیکالوجیکل جو ایشوز ہیں وہ انسان کی نیچر میں ہی ہوتے ہیں, مطلب اس کو وہ پیدا ہی لے کے ہوتا ہے, پیدائشی ہوتے ہیں, یا نرچر یعنی یہ سوسائٹی اور جو اس کی نرچرنگ ہے اور اس کی جو نشو و نما ہے اس کے دوران وہ یہ چیزیں کرتا ہے. اب یہ بحث بہت چلتی رہی سائیکالوجی میں, اور اس کا کوئی حل نہیں ملا. اینڈ پہ جا کے جو کچھ سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے اس کو سمجھا, انہوں نے کہا نیچر کا بھی رول ہے, نرچر کا بھی رول ہے. لیکن قرآن ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ نیچر انسان کی جو ہے فطرت اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کی جو نرچرنگ ہے, جو اس کا انوائرمنٹ ہے, جو اس کا ماحول ہے, وہ اس کو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے, یعنی اس کے بلیف سسٹم کو چینج کر دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں انسان ریئیکشنری ہو کے یہ جو پینفل ایکسپیرینسز ہیں, جو تلخ تجربات ہیں زندگی کے, اس کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزیں ایسی اڈاپٹ کر لیتا ہے جو کہ اس کی فطرت سے الائن نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. جی, اس کی وجہ سے جسمانی مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے نفسیاتی مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے روحانی مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو میری چونکہ فیلڈ زیادہ تر جو ہے وہ نفسیاتی ہے, تو میں زیادہ اس کو فوکس کرتا ہوں کہ جو ایموشنل, سائیکولوجیکل اور سوشل جو مسئلے ہیں ان کو میں زیادہ ایڈریس کرتا ہوں. تو یہ میرے لیے ایک پوائنٹ تھا کہ ہماری جو فطرت ہے وہ سلیم ہے, اور یہ فطرت سلیمہ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے, احادیث میں آیا ہے, فطرت سلیمہ, سلیم فطرت.
تو اس فطرت کی طرف واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان نرچرنگ میں جاتا ہے تو انوائرمنٹل فیکٹرز کی بیس کی وجہ سے وہ بہت ساری ایسی نیگیٹو چیزیں اڈاپٹ کر لیتا ہے، لرن کر لیتا ہے، چونکہ ہمارا اللہ نے جو سسٹم رکھا ہے وہ لرننگ ہے نا، ہمارا بیسک وہ کوئی نہ کوئی چیز جو اچھی ہے یا بری ہے جی. اور یہی سائیکالوجی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ. جو سائیکالوجی کے 4-5 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، 4-5 مسالک ہیں، مسلک ہیں، ان میں سے ایک جو اسکول ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پروڈکٹ ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہے بچپن سے لے کے اب تک. تو لرننگ جو ہے انہوں نے کہا کہ انسان لرن اچھی چیزیں بھی کرتا ہے اور بری چیزیں بھی لرن کرتا ہے. تو جو چیزیں بری لرن کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن، انگزائٹی، ٹراماز، مختلف طرح کی سائیکولوجیکل کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. اور اگر جو چیز لرن کی ہوئی ہے تو وہ ان لرن بھی کی جا سکتی ہے. بالکل. تو وہ انہوں نے بہت ساری ایسی ٹیکنیکس بنائی ہیں جو ان کی تھیراپی ہے، جو جس کو ہم کوگنیٹو تھیراپی کہتے ہیں، بیہیویئرل تھیراپی کہتے ہیں. جو بیہیویئرل ٹیکنیکس ہیں وہ دراصل کیا ہے، وہ ان لرننگ ہے. کہ آپ نے جو غلط چیزیں لرن کر لی ہیں اس کو ان لرن کر لیا جائے تاکہ انسان اپنی نیچر کی طرف، اپنی فطرت کی طرف واپس آ جائے. بالکل. تو یہ ہے مطمئنہ سینٹر کا تعارف. اور مطمئنہ سینٹر میں جو ہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی جو اصل فطرت ہے اس کی طرف واپس لے کے آئیں. اور جو میل فنکشن اور یہ ان اڈاپٹیو لرننگ اور یا فالس اور رانگ لرننگ ہو چکی ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ جو اس کی جو حقیقی لرننگ ہے، اور وہ حقیقی لرننگ ظاہر ہے اس کے لیے قرآن سننا اور سیرت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. یہی میرا اگلا سوال ہے آپ سے. جی. کیا نماز ڈپریشن کو کم کرتی ہے یا جڑ سے مار دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے؟ نماز بہت بڑی تھیراپی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سائیکولوجیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ ان کا جو آغاز ہے وہ تھاٹ سے ہوتا ہے، جس کو ہم کوگنیشن کہتے ہیں، بلیف سے، سوچ سے. ٹھیک ہے. تو اسلام جو ہے سب سے پہلے تو سوچ کی اصلاح کرتا ہے، سوچ اور فکر کی اصلاح کرتا ہے نا. ہم جو کہتے ہیں نا فکر اور عقیدے کی جو گمراہیاں ہیں پہلے تو ہم اس کو ٹھیک کرتا ہے نا اسلام. سب سے پہلے تو عقیدہ ہے نا. بالکل. تو وہاں سے اصلاح ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ کے اعمال کی درستگی ہوتی ہے. اعمال کو آپ کہہ لیں کہ بیہیویئر ہے، جو آپ کے ایکشنز ہیں، جو آبزرویبل بیہیویئرز ہیں وہ آپ کے اعمال ہیں. تو وہ حدیث بھی ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جو یہ نیت جو ہے، انٹینشن جو ہے، یہ دراصل دل کا فعل ہے. بالکل. اور تو آپ وہاں سے اس کو کریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو دل کی نیت پہلے ٹھیک ہوتی ہے. اسلام یہاں سے ٹریس شروع کرتا ہے، پہلے نیت ٹھیک کرتے ہیں، پھر آپ اپنی سوچوں کو ٹھیک کرتے ہیں، اور سوچ ٹھیک ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ کے جو ایکشنز ہیں، جو آپ کے بیہیویئرز ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اور جب آپ کے ایکشنز ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر پازیٹیو چینجز آتی ہیں. صحیح. اور یہی تھیراپی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہماری نوجوان نسل، ینگسٹرز بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، چاہے وہ ان کی جاب ہو، چاہے سیلری ہو، چاہے شادی کا معاملہ ہو. تو کیا یہ واقعی وہی ڈپریشن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو نوجوانوں میں بہت پایا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. اصل میں اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے یا کم علم ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے. اچھا. یا کچھ صرف گریف ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، سیڈنس ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں ڈپریشن ہے. تو یعنی ان میں فرق کرنا ضروری ہے. جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. کیسے فرق کیا جائے گا ان میں؟ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ایک تو پہلے میں نے کہا کہ سیڈنس اور ڈپریشن کا فرق ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں نا کہ ایک بندہ ابھی سیڈ ہے، صرف اس کا تک ہے تو وہ نارمل حالت ہے. جیسے کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تو نیچرل ہے اس کا سیڈ ہونا اور گریف میں جانا، غم زدہ ہونا تو نیچرل ہے. اگر وہ اس میں سے نہیں نکل پا رہا تو اب وہ چیز آہستہ آہستہ ایک خاص ٹائم کے بعد جا کے اس کے اندر پھر صرف یہی نہیں بھی کچھ اور سمٹمز بھی شروع ہو جائیں گے. صحیح. یہ جو سمٹمز ہیں یہ سوشل لیول پہ بھی جائیں گے، اس کی سائیکولوجیکل لیول پہ جائیں گے، یہ اس کی بایولوجیکل لیول پہ بھی جائیں گے. اور یہ جا کے اس کی نیورولوجی کو امپیکٹ کریں گے، اس کے برین کو امپیکٹ کریں گے، اس کی فزیولوجی کو امپیکٹ کریں گے. تب جا کے ہم کہیں گے کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے. صحیح. تو اگر اس میں دیکھا جائے تو اگر آپ بات کرتے ہیں پیورلی ڈپریشن کی، جس کو ہم کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں، تو اس کی جو ریزن ہیں وہ بایولوجیکل بھی ہیں، اس کی ریزن جو ہے وہ سائیکولوجیکل بھی ہیں، کلچرل اور سوشل ریزنز بھی ہیں، بیہیویئرل بھی ہیں اور اسپرچول بھی ہیں. صحیح. عام طور پہ سائیکالوجی میں جو ڈائگنوز ہم کرتے ہیں ہم اس کو ایک ماڈل ہم کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل ماڈل،
یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بایولوجیکل مسئلہ ہے کہ نہیں ہے باڈی کے اندر, کیا کوئی ہارمونز اوپر نیچے ہو رہے ہیں, برین جو ٹرانسمیٹرز ہیں, نیورو کیمیکلس ہیں, جیسے وہ نہیں کہتا وہ ایک مووی کے اندر کہ کیمیکل لوچا, کیمیکل لوچا, وہ کیمیکل لوچا بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کیمیکل لوچا تو نہیں ہے کوئی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سائیکولوجیکل لوچا تو نہیں ہے کوئی, یعنی تھاٹ کے لیول پہ, بلیفس لیول کے اوپر تو مسئلہ نہیں ہے کوئی, اور پھر سوشل لیول پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, یعنی ارد گرد جو ہے جو ان کے لوگ ہیں وہ ایسے تو نہیں ہیں کہ جو اس کو ڈپریس کر رہے ہیں, اس کا انوائرمنٹ, اس کا گھر کے جو حالات ہیں, جو اس کے آفس کے حالات ہیں, اور جو اس کی سوسائٹی کے حالات ہیں, وہاں پہ اگر اس طرح کے فیکٹرز موجود ہیں جو کہ اس کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس سے اوپر جا کے یعنی یہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے ویسٹرن سائیکالوجی کی. ویسٹرن سائیکالوجی صرف 3 فیکٹر دیکھتی ہے, بایولوجیکل, سائیکالوجیکل اور سوشل. لیکن ہمارا دین ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے, وہ ہے اسپرچول. تو یہی وجہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایک پینڈیمک بن چکا ہے, ٹھیک ہے جی. اور لیکن جو ایسٹرن ہیں سوسائٹیز ہیں, اور ان میں خاص طور پہ جو مسلم سوسائٹیز ہیں, وہاں پہ ڈپریشن بہت کم ہے. اور اگر ہے تو ان لوگوں میں زیادہ ہے جو ویسٹرنائز ہو رہے ہیں یا ویسٹرنائز ہو چکے ہیں, یعنی جو سیکولر طبقہ ہے یا لبرل طبقہ ہے اس کے اندر یہ زیادہ ہے, یا جو فیسینیٹ کرتے ہیں ویسٹرن کلچر کو. تو انشاءاللہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے کہ یہ میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ, بلکہ میں نہیں کہتا, ویسٹرن سائیکالوجسٹ اس کو کہہ رہے ہیں. صحیح. جو ریسرچر ہیں, ایک جو ریسرچر ہے جس کو میں بہت زیادہ فالو کرتا ہوں, انہوں نے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور ڈپریشن کے اوپر ہی ان کی ساری اسٹڈیز ہیں, اور انہوں نے تو اس کو کہا ہی کہ یہ ہے کہ اٹ از اے ڈیزیز آف سویلائزیشنس. اور یہ جو یعنی یہ تہذیب کی بیماری ہے. تہذیب کی بیماری کیا ہے جی؟ تہذیب کی بیماری کیا ہے یہ بتائیں. بات میں سے باتیں جی, بات یہی کرنے بیٹھے ہیں جی, شروع ہوتے ہیں. ویسٹرن دیکھیں جی, جو دیکھیں جتنی آپ دیکھیں گے کہ آج سے 1000 سال پہلے ڈپریشن نہیں ہوتا تھا, 500 سال پہلے بھی ڈپریشن نہیں ہوتا تھا. ڈپریشن شروع ہوا اس وقت جب انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی, جب ماڈرنائزیشن سٹارٹ ہوئی یورپ کے اندر, جس کو ہم کہتے ہیں صنعتی انقلاب جب آیا ہے, تو اس وقت یہ کام ہونا شروع ہوا. اور ابھی بھی آپ جو ویسٹرن جو ریسرچرز ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں, اس میں ایک ریسرچ کا ذکر کروں گا میں کہ ایک اینتھروپولوجسٹ ہیں جی, اور ان کا نام ہے ایڈورڈ شیفلن جی. یہ اینتھروپولوجسٹ ہیں, انہوں نے 10 سال تک ریسرچ کی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا, آسٹریلیا کے قریب ایک غیر معروف سا ملک ہے پاپوا نیو گینی. جی, پاپوا نیو گینی کی ایک کاسٹ ہے, ایک لوگ ہیں, ان کا نام ہے آئی تھنک کالولی کر کے, کالولی لوگ کہتے ہیں, کالولی پیپل. ان کے اوپر جو ہے انہوں نے ریسرچ کی, ان کے اندر وہ رہے 10 سال تک, وہ اسٹڈی کرتے رہے 10 سال سے زیادہ عرصے میں. اور یہ وہی جنگلی اور پینڈوؤں والی بات تو نہیں؟ بالکل. اب میرے خیال ہم نے آف لائن جو ڈسکس کر جی. تو یہ جو ایڈورڈ شیفلن تھے, انہوں نے 10 سال تک ان لوگوں کے بیچ میں رہے, ان کو اسٹڈی کیا, اور انہوں نے ایک خاص بات جو وہاں پہ اسٹڈی کی, انہوں نے کہا کہ ہمارے تو ویسٹرن کلچر کے اندر اور امریکن کلچر کے اندر تو بہت ہائی پریولنس ہے, بہت ہائی ریٹس ہیں ڈپریشن کے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے اندر اسٹڈی کروں کہ ان کے اندر ڈپریشن ہے کہ نہیں. تو انہوں نے اپنی ریسرچ کے اندر ڈپریشن کو بھی انہوں نے اسٹڈی کیا. جب انہوں نے 2000 لوگوں کا سیمپل لیا, 2000 لوگوں کو سیمپل لینے کے بعد جب ان کا انٹرویو کیا, جب ان کا کلینکل سارا اسیسمنٹ کی, اور انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے صرف ایک آدمی کو ڈپریشن تھا, وہ بھی مارجنل, ایک آدمی کو. اور یہ جو اگر اسٹیٹسٹکلی اس کو کمپیئر کیا جائے امریکہ اور ویسٹرن اور ان سے, تو امریکہ میں 4 میں سے 1 آدمی کو ڈپریشن ہوتا ہے. اور یہ ریٹس جو اگر کمپیریزن کیا جائے تو 100 ٹائمز لیس دین ویسٹرن اور امریکن ریٹ آف پریولنس آف ڈپریشن ہے, کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سر لائف سٹائل ہے. ان لوگوں کا لائف سٹائل دیکھیں, جن کو آپ جنگلی کہتے ہیں, جن کو آپ ایب اوریجنل کہتے ہیں, جن کو آپ انسیولائزڈ غیر مہذب لوگ کہتے ہیں, ہمارے ہاں جن کو پینڈو کہا جاتا ہے, وہی میں نے بولا جنگلی پینڈو, جنگلی کہا جاتا ہے, یہ جنگلی کہتے ہیں ہمارے, یہ
ان کو کہا جاتا ہے. جتنے یہ لوگ جو ہیں یہ بیسکلی کیا فرق ہے, میجر کیا ہے, وہ لائف سٹائل کا فرق ہے. حالانکہ ان لوگوں کی زندگی میں مشقت بہت زیادہ ہے, بہت مشقت ہے. میں یہی کہنے والا تھا کہ کیسے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر, انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کیلولی پیپل ہیں ان کے اندر جو انفینٹ مورٹیلٹی ہے, یعنی بچوں کی شرح اموات جو ہے, جو پیدائش کے فوراً بعد جو ہے وہ بہت ہائی ہے, اور ان کے اندر جو ہے وائرل انفیکشن بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے اموات بہت زیادہ ہیں, بیکٹیریل انفیکشن بہت زیادہ ہے, یعنی جنگل میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اس کے باوجود لیکن ان کو ڈپریشن نہیں ہے. کیا بات ہے. صحیح ہے. اور ان ملکوں میں جو سویلائز کنٹریز ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں. بالکل. وائرل کنٹرول ہے, CDC اپنا کام کر رہی ہے, WHO اپنا کام کر رہی ہے, اور انفیکشنز جو ہے ان کے پرائمری ٹارگیٹ ہیں, اور وائرل انفیکشن ہو گیا ہے, بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے, ان کے اوپر ریسرچ ہے, اور وہ سارا کنٹرول میں ہے. لیکن یہ جو ڈپریشن ہے وہ ان کنٹرول ہے, اور وہ اس ٹائم ایک پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا ہے. اور آپ اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ اتنے زیادہ حیران کن اور پریشان کن ہیں کہ ان کے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر اس کی بیس پہ جو اس کی جو کانسیکوینس ہیں اور اس کی بیس پہ جو سوئسائڈل ریشو ہے, جو کہ سب سے زیادہ سوئسائڈ ریٹ جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کا ہے, اور ان میں جو سوئسائڈ کی جو ریشو ہے اور اس میں جو میجر جو کاز ہے وہ ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرنے والے لوگ جو ہیں, اگر ان کی رفلی جو ایک اسٹڈی ہے اس کے مطابق 1 سال میں 1 ملین لوگ خودکشی کرتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے. ناقابل برداشت. وہاں پہ تو ہر گھر میں یہ کیس موجود ہے. جی, ایسے میں نے کہا نا کہ جو امریکن جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں 1 out of 4 ہر 4 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے, اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اور پھر مزے کی جو بات ہے, مزے کی تو نہیں کہنا چاہیے, افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات, وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلی نسلیں ہیں یہ ہر آنے والی نسل میں یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے. مثلا اب جو ان کے بزرگ لوگ ہیں جو اس ٹائم 60 سال کی عمر کے ہیں, کم ہونے کی بجائے یہ بڑھ رہی ہے. ہر نسل کے اندر یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک میں اسٹڈی پڑھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ انہوں نے 4 جو ایج گروپ ہیں ان کو اسٹڈی کیا تھا. اس میں جو پہلا ایج گروپ تھا وہ ہے جو اس ٹائم 60 اور 60 کے اوپر کے لوگ ہیں, ان کے اندر جو ریشو ہے وہ 10% ہے ڈپریشن کی. صحیح. پھر وہ جو لوگ ہیں جو کہ 20 سے 30 سال کی مطلب اس سے نیچے آتے ہیں نا, اب 40 سے 45 کی جو رینج کے ہیں ان میں کم ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس سے کم ہے. پھر سب سے زیادہ جو ہے ریٹ ہے جو کہ ٹین ایجرز ہیں. تو ٹین ایجرز میں اس ٹائم کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں 1 out of 4 اور ایک اسٹڈی کے مطابق 1 out of 10 یہ ریشو ہے ان کی ڈپریشن کی. اور سب سے زیادہ مطلب جو ڈپریسو میڈیسنس ہیں ان کا جو یوزیج ہے وہ ہر سال ایکسپونینشلی بڑھتا جا رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں میڈیکل ہاسپٹل, میڈیکل کلینک اس ریشو سے نہیں کھل رہے جس ریشو سے جس ریپڈلی جو ہے وہ سائیکولوجیکل کلینک کھل رہے ہیں. اور میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو دیکھتا تھا اور اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ اسٹیٹسٹکس کو ڈھونڈتا تھا. تو اس وقت میں نے پڑھا تھا آج سے 10 سال پہلے, دا ریپڈ گروئنگ سبجیکٹ ان USA از کلینکل سائیکالوجی. تو خیر ہمارے تو چانسز بہت برائٹ ہیں. جی زبردست, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا ڈپریشن کی تو کئی وجوہات ہیں, بایولوجیکل ہے اور بھی آپ نے کافی چیزوں کا ایموشنل ہیں, کلچرل ہیں, سوشل ہیں, اسپرچول ہیں. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا علاج جو ہے وہ ادویات اور دوائیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. کیا اس کا اور بھی علاج ہے؟ جی بالکل ہے. اگر ریزن ڈفرینٹ ہیں تو علاج بھی ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. جو بایولوجیکل کازز ہیں تو اس کا تو ظاہر دوائیوں سے علاج ہوگا, لیکن جو سائیکولوجیکل اگر ریزنز ہیں تو ظاہر اس کا علاج پھر سائیکولوجیکل وے میں ہونا چاہیے. اور اگر اس کی جو ریزنز ہیں وہ سوشل ہیں تو پھر آپ کو اپنے سوشل اور کلچرل چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی جو ریزن جو ہیں وہ بیہیویئرل ہیں, یعنی ایکشن لیول پہ ہیں, بیہیویئر لیول پہ ہیں, تو بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہوگا, اپنی حرکات کو ٹھیک کرنا ہوگا, اپنے ایکشنز کو ٹھیک کرنا ہوگا, اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور اگر اس کی ریزن جو ہے وہ اسپرچول بھی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس خلا کو بھی پورا کرنا پڑے گا جس کی طرف ابھی ویسٹرن سائیکالوجی تو جا ہی نہیں رہی, اس لیے کو تو روح کو تسلیم ہی نہیں کرتے, نہ اس کو مانتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اصل علاج ہے پھر وہ اسلام کے پاس ہے.
ٹھیک ہے, روحانیت کے پاس ہے. تو یہ ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کامن انڈر لائنگ ریزن ہے جو, اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک پرابلم بن جاتی ہے نا تو وہ پھر کئی دفعہ ہمارا اینڈ جو ہے, ہمارا جو جسم بنا ہوا وہ تو بایولوجی ہے نا ایکچولی, وہ تو کیمیکلز ہیں نا, وہ تو ٹیشوز ہیں, رائٹ. تو جو بھی پرابلم بنتی ہے نا جب باڈی لیول پہ آتی ہے تو وہ پھر کیمسٹری لیول پہ اور بایولوجی لیول پہ چلی جاتی ہے, وہ ٹیشو لیول پہ چلی جاتی ہے, وہ ہارمون لیول پہ چلی جاتی ہے, وہ نیورو ٹرانسمیٹر لیول پہ اور نیورولوجی لیول پہ چلی جاتی ہے. تو اب یہ ریزن جتنی بھی ہیں, چاہے اسپریچول ریزن کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوا ہے, چاہے سوشل ریزن کی وجہ سے ہوا ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکل ریزن کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن جب یہ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے, جب باڈی پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے تو پھر یہ بیسیکلی ایک نیورولوجیکل بیس بن جاتی ہے اس کی. تو اس کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا تو میں نے بتایا کہ میری جو ایریا آف انٹرسٹ ہے, جو ایریا آف ریسرچ ہے وہ نیورو سائیکالوجی ہے. تو ہم نیورو سائیکالوجی میں یہی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ڈپریشن کی نیورولوجیکل کازز کیا ہیں, واٹ آر دا انڈر لائنگ پرنسپلز, انڈر لائنگ ریزنز, انڈر لائنگ نیورولوجیکل پاتھ ویز کہ جو کاز کرتے ہیں ڈپریشن کو. صحیح. تو اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں فردر. جی. تو اس میں ابھی تک کی جو ریسرچ ہے اس میں ایک جو پرائمری ڈرائیور ہے اس کا, یا پرائمری اس کا جو ٹریگر ہے, یا پرائمری جو پاتھ وے ہے, نیورولوجیکل پاتھ وے ہے, وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ برین کا جو رن اوے اسٹریس رسپانس ہے, اس کو ہم نام دیتے ہیں برین کا رن اوے اسٹریس رسپانس, جس کو میڈیکل میں ہم فائٹ اور فلائٹ رسپانس بھی کہتے ہیں. صحیح. یہ فائٹ اور فلائٹ رسپانس کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی جی جی, یہ ہمارا ایک ڈیفینس میکینزم ہے. صحیح. جب بھی انسان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ سے تو ہمارا فائٹ اور فلائٹ رسپانس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. مثلاً اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی کتا پڑ گیا. اب جب کتا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ دوڑو. دو میں سے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا جو فرنٹل کارٹیکس ہے نا, جو انسانی سوچ, جو ہماری انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہیں, یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے جو ہمارا, جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ہوش میں رہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہوش اڑ گیا کتے کو دیکھ کے میرے. صحیح بات. تو یہ ہوش اڑ جاتے ہیں. اور آپ کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کا جو پریمیٹیو مائنڈ ہے, جس کو ہم ایموشنل مائنڈ کہتے ہیں, ایموشنل برین ہے, وہ سنبھال لیتا ہے, جو سیکنڈری ہے, جو جانوروں میں ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہم اس لیول, جانوروں کے لیول پہ آ جاتے ہیں. اور اس کے پاس صرف 2 ہی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس حالات سے نپٹنے کے لیے, ایمرجنسی حالات سے نپٹنے کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ, یا تو بھاگ جاؤ یا پھر لڑو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو رسپانس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے رن اوے, وہ ہوتا ہے اسکیپ. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے راہ فرار. ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں نہیں. اب دیکھیں نا, کبھی بھی آپ کو کوئی بندہ ڈرائے یا ایک دم کہے تو پہلی دفعہ بندہ اوائڈ کرتا ہے, ڈر جاتا ہے, تو پیچھے ہٹتا ہے بندہ. بالکل. اسی طرح سے جب کتا پیچھے پڑتا ہے تو پہلی تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں سے بھاگوں, نکلوں, یہاں سے بچاؤں اپنے آپ کو. لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار اب ہم مہذب ہو گئے ہیں, اچھا نہیں لگتا, کتا بھی چھوٹا ہے, میرے پاس ڈنڈا بھی ہے, تو پھر ہم ڈنڈا اٹھاتے ہیں یا وٹا اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو مارتے ہیں, اسے لڑنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ہے فائٹ اور فلائٹ. لیکن یہ دونوں جو رسپانس ہیں یہ عقلی رسپانس نہیں ہوتے, یہ ایموشنل رسپانس ہوتے ہیں. یہ ایموشنل جو برین ہے ہمارا, جس کو ہم لمبک سسٹم کہتے ہیں, یہ اس کے رسپانس ہیں. یہ اس کے پاس صرف 2 پری پروگرامڈ اسٹریٹجیز ہیں فائٹ کرنے کے لیے, سیٹ کی گئی ہوئی ہیں کہ یہ 2 طریقے ہیں جس سے آپ نے ایمرجنسی حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا. نسو یا لڑو. ٹھیک ہے, یہی وہ رسپانس ہے جو کہ بیسیکلی ایکٹیویٹ ہوتا ہے ڈپریشن کے اندر. صحیح. جب بھی کوئی ایسے حالات بنتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے, وہ چاہے بایولوجیکل ریزن ہوں, چاہے سائیکولوجیکل ہوں, چاہے سوشل اور کلچرل ہوں, چاہے وہ اسپریچول ہوں, چاہے وہ بیہیویئرل ہوں, ان سب کے پیچھے جب یہ جا کے باڈی کے لیول پہ جب ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی فائٹ اور فلائٹ رسپانس ایکٹیویٹ کرتا ہے. یہ جو فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہے یہ پھر ہمیں مختلف قسم کی جو یہ ہماری جو ڈپریشن کی جو باقی سمٹمز ہیں وہ ساری اس فائٹ اور فلائٹ رسپانس کی وجہ سے ہوتی ہیں. جی ٹھیک. ایک تو یہ وجہ ہوگی. ٹھیک. نہ صرف یہ کہ یہ آ گیا کیمیکل لیول پہ. ٹھیک ہے, جو برین کے جو کیمیکل ہیں یہ ہیں جو کہ بیسیکلی فائٹ اور فلائٹ رسپانس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اور دوسری جو پرابلم آتی ہے ڈپریشن جو کاز کرتا ہے وہ جو ویسٹرن اور یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹریس ہے یہ عام طور پہ یہ جو فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہوتا ہے نا یہ ایمرجنسی سچویشن کے لیے ہوتا ہے. اس کی جو کاسٹ ہے بہت بڑی نا, کیونکہ یہ باڈی کے اندر بہت عجیب و غریب قسم کی چینجز لے کے آتا ہے. یہ آپ کی باڈی کو بیٹل کے لیے تیار کر دیتا ہے. صحیح.
ٹھیک ہے. آپ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے ملک کے اوپر کسی دوسرے ملک نے حملہ کر دیا ہے تو اب آپ کے ملک کی فوجیں جو ہے ہائی الرٹ ہو گئی ہیں. تو یہ ہائی الرٹ سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ نے صرف سروائیول کا سوچتے ہیں, اس میں کوئی عقل اور کوئی جسے کہتے ہیں عقلی کام نہیں ہوتا, اس میں کوئی کریٹو کام نہیں ہوتا, اس میں کوئی انٹلیکچوئل کام نہیں ہوتا, اس میں تو صرف سروائیول کی جنگ ہوتی ہے. اور سروائیول میں پھر آپ کو پتہ ہے سب کچھ جائز ہوتا ہے. تو اس لیے اس لیول پہ جب جاتا ہے بندہ تو پھر جو ہے نا وہ پھر اس سے بہت ساری جو انٹلیکچوئل کام ہیں وہ نہیں ہوتے. اسی لیے تو ہم یہ ڈپریشن کی جو ساری سمٹمز ہیں وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں پھر کہ پھر بندے کو باہر نکلنے کو دل نہیں کر رہا, وہ کمرے میں گھسا ہوا ہے, اور وہ جو جس چیزوں کو پہلے انجوائے کرتا تھا وہ انجوائے نہیں کر رہا, اور اس کے ویٹ اس کا کم ہوتا جا رہا ہے, اس کی نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے باڈی میں پینس شروع ہو گئی ہیں. مختلف طرح کی جو سمٹمز ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہ جو ساری وجہ ہے یہ بیسیکلی فائٹ اور فلائٹ رسپانس کی وجہ سے ہوتی ہیں. ویسٹرن کلچر میں ایک چیز جو آبزرو کی گئی ہے, جو ہمارے یہاں بھی جیسے جیسے لوگ ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں یہ چیز آ گئی ہے کہ ڈپریشن کے اندر یہ جو اسٹریس رسپانس جس کی بات کر رہے ہیں نا, عام طور پہ کیا ہوتا ہے کتا آپ کے پیچھے پڑا, 5 منٹ لگے 10 منٹ لگے, آپ سیف جگہ پہ پہنچ گئے, وہ سچویشن ٹل گئی, خطرہ ٹل گیا. اب آپ کا جو دوسرا سسٹم ہے برین کا جس کو ہم کہتے ہیں پیراسمپیتھیٹک ڈویژن, وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو ریسٹور کرتا ہے, ٹیک اوور کر لیتا ہے, کام کر دیتا ہے. جی کام کر دیتا ہے. تو ساری چیزیں جو کہ ہائٹنڈ ہوئی ہوتی ہیں, ہائی الرٹ ہوئی ہوتی ہیں, وہ نارمل اسٹیٹ پہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو چیز ہے ڈپریشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ رسپانس جو ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتا, یہ کنٹینیو رہتا ہے. سم ٹائمز دنوں کے اوپر چلا جاتا ہے, ویکس پہ چلا جاتا ہے, ایئرس پہ چلا جاتا ہے, اور یہ ایک آن گوئنگ اسٹریس رسپانس چلتا رہتا ہے. صحیح. یہ جو چیز ہے یہ پھر جا کے ڈپریشن بن جاتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی. تو میں کہہ رہا تھا کہ سیڈنس تو ہے جی, لیکن ایک پرولونگ جو سیڈنس ہے اور ایک ایکسٹریم لیول آف جو سیڈنس ہے وہ پھر کنورٹ ہو جاتی ہے ڈپریشن. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب سوال بڑے ہیں, ٹائم بھی بڑا کم. ایک تیسری جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, وہ یہ ہے کہ یہ صرف کیمیکل لیول پہ نہیں ہوتا. یہ جناب آپ کی اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ بڑا ٹاکسک اور بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے آپ کی پوری باڈی اور برین کے لیے. تو یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا جو نیورو کیمیکل لیول پہ تو ڈسٹربنس آتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے نیورو کیمیکلز ہیں جس کو ہم نیورو ٹرانسمیٹر بھی کہتے ہیں, یا عام زبان میں آپ لیمن ٹرمز میں ہم کہتے ہیں فیل گڈ کیمیکلز, جس میں سیروٹونن ہے, ڈوپامین ہے, جس میں آکسیٹوسن ہے, جس میں اسیٹل کولین ہے, گلوٹامیٹ ہے, اور اسپیشلی انڈورفنز ہیں جو آپ کی باڈی کی انڈیجنس مورفین ہے, جو آپ کی باڈی خود مورفین پیدا کرتی ہے, جس کی وجہ سے باہر کی مورفین کی ضرورت نہیں رہتی. یہ جو انڈورفن ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر انفلیمیشن کے اگینسٹ لڑتے ہیں, جو آپ کی باڈی کے اندر جو دردیں ہیں, پین ہیں, اس کو کم کرتے ہیں. انڈیجنس مورفین جو ہے یہ سارے فیل گڈ کیمیکلز کے خلاف یہ کام کرتا ہے, جو اسٹریس ہارمون ہے جس کو ہم کورٹیسول بولتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہ جو میجر جو ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ہارمونس بھی ہیں جو اسٹریس ہارمون ہیں, لیکن اسپیشلی جو کورٹیسول ہے یہ جب باڈی میں ریلیز ہوتا ہے تو پھر یہ فیل گڈ کیمیکلز کو سپریس کر دیتا ہے, اس کو کم کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ اچھا محسوس نہیں کرتے, جس کی وجہ سے پھر نیگیٹو ایموشنز آپ کو آتے ہیں, نیگیٹو سوچیں خود بخود آتی ہیں. اس لیے اس کی جو ایک بہت بڑی سمٹم ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس. ڈپریشن کی ایک بہت بڑی سمٹمز ہیں جس کو کہتے ہیں نیٹس, نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس, یعنی خود بخود خودکار تھاٹس آنے شروع ہوتے ہیں اور وہ رکتا ہی نہیں ان کا سلسلہ. پٹھے سیدھے دماغ خود بخود ہی چلتا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹو تھنکنگ مسلسل ہوتی رہتی ہے, اور وہ چینج کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو آپ یہ دوسرے جو لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں گھر والے کہ یار تو اچھا سوچا کر, کوئی شبھ بولا کر, کوئی اچھی چیزیں سوچا کر, لیکن اس سے ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اب معاملہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے, اب یہ بایولوجیکل لیول پہ چلا گیا ہے. اب اس کا جو برین ہے وہ کورٹیسول ریلیز کر رہا ہے, کورٹیسول کی وجہ سے جو فیل گڈ کیمیکلز ہیں وہ ریلیز نہیں ہو رہے, اور ان کی وجہ سے آپ کو صرف نیگیٹو ایموشنز ہی ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے نیگیٹو ہی تھاٹس آ رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب بڑا لمبا سین ہو گیا, اور ماشاءاللہ میرے خیال میں ویورز کو اتنا کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا ہوگا, کیونکہ جس طرح کی آپ انفارمیشن دے رہے ہیں. ڈپریشن کی ادویات, اس میں نے سنا ہے کہ منشیات کا بھی استعمال ہوتا ہے. کیا اس کو کھانے والا جو ہے وہ حرام کر رہا ہے
یا حلال کر رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ادویات جو ہیں جن کو ڈپریشن کے لیے جو دی جاتی ہیں ان کو عام طور پہ ہم اینٹی ڈپریسنٹ کہتے ہیں. اینٹی ڈپریسنٹ جو اینٹی ڈپریسنٹ ہیں اور ان کے ساتھ ہیلپ کے لیے اینٹی انگزائٹی ہوتی ہیں جن کو اینگزولیٹک یا بینزوڈائزپین کہا جاتا ہے. یہ جو گروپس ہیں ان کے اندر مورفین نہیں ہوتی. اوکے ٹھیک ہے. یہ مورفین گروپ الگ سے ہے جس کو ہم اوپیوئڈ گروپ کہتے ہیں میڈیسن کا. اس کے اندر وہ سارا وہ پوپی سے بنتا ہے, وہ اس سے بنتا ہے, مورفین سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. صحیح. وہ پین کے لیے ہوتا ہے. صحیح 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 صحیح. ٹھیک ہے. اور پین کے لیے ہوتا ہے, سیڈیشن کے لیے ہوتا ہے, اور بندے کو ریلیکس کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس کی جو اینٹی ڈپریسنٹ ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا کارڈ دیکھ رہا تھا, لکھا ہوا تھا کارڈ کے اوپر ہپنو تھراپسٹ. یہ وہی تو نہیں وہ 1 2 3 4 5 بندہ سو گیا ڈاکٹر صاحب نکل گئے؟ نہیں, اب اس کا دور تو بہت پرانا ہو گیا. اب تو بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. اب 21ویں صدی ہے. اب تو ہم بیٹھے بیٹھے بندے کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کنورسیشنل ہپنوسس. زبردست. اور یہ ڈاکٹر ملٹن رکسن تھے جو بیسکلی نیورولوجسٹ تھے. اور ملٹن رکسن بیسکلی آئی تھنک ویانا آسٹریا سے تھے, اور دنیا کے بہت ٹاپ کلاس کے نیورولوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ گزرے ہیں, اور ساری زندگی بیچاروں کی ویل چیئر پہ گزری ہے. اچھا اچھا. انہوں نے جو ٹریڈیشنل ہپنوسس تھا, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بندے کو لٹا کے یوں کیا جاتا تھا, اس کے اندر انہوں نے جدت لائے. انہوں نے کہا کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, ٹریڈیشنل ہپنوسس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے پھر ایک نئی انٹروڈیوس کروائی ہپنوسس کی برانچ, جس کو انہی کے نام سے بھی رکھا گیا. اس کو کہتے ہیں ایرکسونین ہپنوسس. اچھا جی. جی. یہ کیا ہے؟ یہ ایرکسونین ہپنوسس آپ جو سمجھیں یہ کنورسیشنل ہپنوسس ہے. اس میں ہم باتوں کے ذریعے سے بندے کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں. میں سمجھ گیا. اس کی کافی مثالیں میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئی. تو اس کے لیے اس کے اوپر پھر بہت ساری جو ریسرچ ہوئی ہے, بہت ساری اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. ڈاکٹر ملٹن رکسن کے ماڈلس کو, اس کے لینگویج پیٹرن کو اسٹڈی کیا ڈاکٹر رچرڈ بینڈلر نے. صحیح. اور جان گرینڈر نے. اور یہ جو لوگ تھے پھر یہ موجود ہیں NLP کے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے. صحیح صحیح. تو میں نے ہپنو تھراپی میں بھی سرٹیفکیشن کی ہے, پاکستان سے بھی, USA سے بھی, پاکستان دنیا میں, پاکستان کے علاوہ امریکہ میں کیلیفورنیا میں صرف ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ایکریڈیٹڈ ہے, جو کہ سرٹیفائڈ ہے, جو کہ پروگرام کرواتا ہے. اس کا نام ہے HMI. صحیح. ہپنوسس موٹیویشن انسٹیٹیوٹ. وہاں سے میں نے ڈپلوما کیا ہے ہپنو تھراپی میں. اور وہ کلینکل ہپنو تھراپی ہے. وہ یہ جو ڈراموں میں اور جو فلموں میں آپ کو ہپنوسس سکھایا جاتا ہے, یا جو اسپورٹس ہپنوسس ہے, یہ لوگوں کو بندر بنانا اور ان کی جو باتیں نکلوانا, اور جو یہ جو فنی جو ہے, یہ سب باتیں ہیں, فضول ہیں, فضولیات ہیں. یہ نہیں ہے. اس کی جو بیسکلی ہپنوسس جو تھا, وہ اس کے جو بنانے والے تھے جو سے وہ سارے ڈاکٹرز تھے, اور انہوں نے بیسکلی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے طور پہ اس کو یوز کیا ہے. تو یہ فرائڈ سے پہلے جو ہماری فرائڈ سے ماڈرن سائیکالوجی اسٹارٹ ہوئی ہے, جو سائیکو ڈائنامک اسکول ہے, اس سے پہلے جو ٹریٹمنٹ ہوتی تھی, آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری سائیکالوجی کی سائڈ کی جو طب ہے, وہ ہے ہپنوسس اور ہپنو تھراپی. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. تو میں نے پہلے طب پڑھی اپنی, ماشاء اللہ, پھر اس کے بعد میں ماڈرن سائیکالوجی میں آیا. صحیح. تو بہت کم ایسے ڈاکٹرز ہیں, بہت کم ایسے کلینیشین اور پریکٹیشنر ہیں جو کہ ہپنوسس اور NLP کے بھی ایکسپرٹس ہوں, اس کے بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اور ساتھ ساتھ جو ہے ماڈرن سائیکالوجی کو بھی جانتے ہوں. صحیح. تو الحمدللہ مجھے دونوں سائڈ کا ایکسپیرینس ہوا. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ٹائم کی کمی ہے, کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسی نصیحت, کوئی ایسا مشورہ ہماری یوتھ کو جو کہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں ہیں, حالانکہ وہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں, مجھے بھی پتہ ہے, اگر وہ پرولونگ کر جائے, لمبا ہو جائے, اس کو کیسے آپ کے لفظ میں کنٹرول کیا جائے؟ آج کی ویڈیو میں زبردست سا مشورہ. دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ڈپریشن ہے نا, جس کو ویسٹرن سائیکالوجسٹ بھی, جو ویسٹرن ریسرچر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ڈیزیز آف سویلائزیشن, اٹس اے ڈیزیز آف لائف اسٹائل. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ لائف اسٹائل کو چینج کریں, آپ سویلائزیشن کو چینج کریں. اگر آپ ویسٹرنائز ہو رہے ہیں اور آپ کو فیسینیٹ کرتی ہے مغربی تہذیب, تو مغربی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, اٹھا کے پھینک دو ان کو گلی میں. ایک شعر ہے, میں نے الٹ کر دیا ویسے. جی, کوئی نہیں, وہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. جی. تو بیسیکلی اس کے اندر جو ہے آپ کو ڈپریشن ملے گا, اس میں آپ کو انگزائٹی ملے گی, آپ سائیکولوجیکل اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوں گے. اگر حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ویسٹرن سویلائزیشنز ہیں, جو ایسٹرن سویلائزیشن ہے, جس میں چائنیز سویلائزیشن ہے, جس میں ہندو سویلائزیشن ہے, جس میں جیپنیز سویلائزیشن ہے, ایون کہ یہ ایسٹرن سویلائزیشنز ہیں جن کا ویسٹرن سویلائزیشن سے بہت زیادہ فرق ہے.
اس کے باوجود یہاں بھی خودکشی کا ریٹ اور ڈپریشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. جاپان کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے جو سوئسائڈ ریٹس ہیں وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے برابر ہیں. یہ فن لینڈ, ناروے, سویڈن ان کے برابر ہیں ان کے جو دنیا میں ٹاپ ریٹس ہیں سوئسائڈ کے. اب یہ تو ہیں ایسٹرن ساری, لیکن ان کی جو سویلائزیشن ہے ان کے اندر بھی ڈپریشن کیوں کاز ہو رہا ہے, اور اس کی جو دراصل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین سے دوری ہے, دین سے دوری, اس علم وحی سے دوری ہے. کیا بات. تو اگر آپ جب تک کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ایک بہت پیاری کوٹیشن تھی جو میں ہمیشہ اپنی ہر سال کی جب ڈائری لیتا تھا تو اس میں لکھ لیا کرتا تھا پہلے پیج پہ, وہ بڑی انہوں نے کہہ لیں کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا, ان کی جو کوٹیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کو حقیقت, فطرت اور واقعہ کے خلاف بنا رکھا ہے, جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ تکلیف اٹھاتا آیا ہے. جب تک ہم واپس حقیقت, فطرت اور واقعے کی طرف نہیں لوٹیں گے, اپنی فطرت کی طرف نہیں لوٹیں گے, تو انسان کبھی سکون نہیں پا سکے گا. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. تو یہی میرا میسیج ہے یوتھ کے لیے کہ فیسینیٹ مت ہوں ویسٹرن سویلائزیشن سے. جو لوگ ویسٹرنائز ہوئے ہیں ان کے حالت کو دیکھیں, ان کو آپ ان کی جو چکا چوند روشنیاں ہیں اس کو نہ دیکھیں, اور ان کے جو پیچھے چھپی ہوئی جو ان کی غلاظتیں ہیں, جو گندگیاں ہیں, جو ان کی بیماریاں ہیں, جو ان کی نفسیاتی مسائل ہیں, ان کو دیکھیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا بھی اینڈ خودکشی پہ جا کے ہو تو پھر آپ کی مرضی ہے, لیکن فطرت کے خلاف ہے وہ. فطرت کے اندر ہی سکون ہے, فطرت کے اندر ہی خوشی ہے, اس کے اندر ہی اطمینان ہے. اور اگر آپ نے نفس مطمئنہ بننا ہے تو پھر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کو اسلامک سویلائزیشن پہ واپس آنا ہوگا, اسلامی فطرت پر واپس آنا ہوگا. اور یہی مطمئنہ سینٹر کا مقصد ہے, اس کا مقصد وجود ہے کہ ہم لوگوں کو جو انہوں نے فطرت اور حقیقت سے دور ہو کے جو میل اڈاپٹیو اور فالس لرننگ جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کی ہے, ہم ان کو ریورس کریں, ہم ان کو ان لرن کروائیں, ان لرن کروا کے ان کی زندگیوں میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آئیں اور ان کو فطرت اور واقعے کے اوپر لے کے آئیں, تاکہ وہ نفس مطمئنہ بن سکیں, اور تاکہ جب وہ اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان الفاظ سے پکارے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی پیغام ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کافی اور بھی پوڈ کاسٹ کی جائیں گی جو اس چیز کو ہم کافی زیادہ ڈسکس نہیں کر پائے. کافی چیزیں نکلتی چلی گئیں, اور ماشاءاللہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے اور جو آپ کا ایکسپیرینس تھا, کیا بات ہے, لاجواب ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے. آپ نے جو کام شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ میں تو کہوں گا تقبل اللہ منا و منکم. ماشاء اللہ مل کے اس کو آگے لے کے چلیں گے. آپ نے بہت اچھا جو اویئرنیس کا کام شروع کیا ہے یوتھ کے اندر, اور اس کی بہت ضرورت ہے. اور ماشاء اللہ آپ کی خود اپنی جو ٹرانسفارمیشن ہے جو آپ نے مجھے بتائی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اور یہی جو ٹرانسفارمیشن ہے, یہ جو آپ نے اپنے آپ کو جیسے ان لرن کیا ہے, جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ 100 سے 2 پہ آئے ہیں, تو یہی وہ چیز ہے, یہی ہم ہر ایک کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے یوتھ کا فیوچر انشاءاللہ بڑا مستقبل روشن ہے. تو ہم مل کے انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین, پوڈ کاسٹ بڑی لمبی ہوئی. ڈپریشن نہ لیجیے, ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہے. صحیح سے سوچیں, لائف سٹائل چینج کریں, ڈاکٹر صاحب نے جو مشورے دیے ان پہ عمل کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ لوگوں سے جلد دوبارہ ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, فی امان اللہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.